गुमराह एपिसोड 236। खाना खाकर हम बाहर निकले तो शराफत अली का ड्राइवर कार के साथ मौजूद था। हमें देखकर वो जल्दी से गाड़ी से उतरा और हमारे लिए अकबी सीट का दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। मैंने शराफत अली के साथ अकबी सीट में धंसते हुए आबी से कहा, भाई पीरजादे, ज़रा सी जहमत कर लें आप, ये ड्राइवर की खाली सीट आप संभाल लें। वाह बेटा, जवाब नहीं है तेरा भी। शराफत अली के साथ बैठकर तुझ पर शराफत का साया हो गया है। वो घूमकर ड्राइवर की सीट की तरफ बढ़ते हुए बोला, अच्छी बात है ये तेरी जुबान का चलन बदला तो किसी तरह, अल्लाह ने चाहा तो तेरा चलन भी बदल जाएगा। शराफत अली ने जोरदार कहकहा लगाया। बहुत खूब पीरजादा साहब, जी खुश कर दिया आपने तो इस वक्त। माशाल्लाह बड़े जिंदा दिल आदमी हैं आप। ऐसे लोगों से मिलकर मुझे दिली खुशी होती है। जुबान का चाल चलन, वाह क्या बात कही आपने। फिर उसने ड्राइवर से कहा, तुम कोई रिक्शा या टैक्सी वगैरह पकड़ लो और घर वापस चले जाओ। बेगम से कह देना कल शाम तक मैं वापस आऊँगा। बहुत अच्छा जनाब, गाड़ी की टंकी फुल करा दी है मैंने। ड्राइवर ने अतात गुजारी के अंदाज में कहा। आबी ने ड्राइविंग सीट संभालकर कार स्टार्ट करते हुए कहा, हाँ भाई तू घर जाकर आराम कर, कहाँ हमारे साथ रुलता फिरेगा। नेशनल हाईवे पर हमारी कार 70 और 80 मील की रफ्तार से फराटे भरती चली जा रही थी। हम तीनों ही अपने अपने ख्यालात में खोए हुए थे। लांडी से आगे निकलने के बाद मैंने शराफत अली से कहा, तुमने सुना था ना, उस बिन्ते यहूदा ने हमारे साथ आने से माजूरी जाहिर करते हुए जेराल्ड का ही नाम लिया था। जेराल्ड ही का फोन वसूल किया था उसने उस घड़ी। ये तुम किस बिन्ते यहूदा की बात कर रहे हो? तुम्हारी मुराद एलिजाबेथ से तो नहीं है? हमारे साथ तो वही आ रही थी। हाँ उसी की बात कर रहा हूँ मैं। और किसने फोन रिसीव किया था जेराल्ड का? मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, यार एक तो तुम लोग ये नित में अलकबात इस कदर देते हो कि कुछ पता ही नहीं चलता किसका जिक्र करने लगे हो। सीधा सीधा नाम लेकर नहीं बता सकते किसके बारे में। और ये तुमने एलिजाबेथ को बिन्ते यहूदा के सिलसिले में कहना शुरू कर दिया है। और क्या उस यहूदी की औलाद को तुम्हारी बेटी कहने लगूं? तुम्हारा नाम लिख दूं उसकी वल्दियत के खाने में? बोलो, मंजूर है? यहूदी की औलाद, ये क्या कह रहे हो तुम? किसने तुम्हें बताया कि एलिजाबेथ किसी यहूदी की औलाद है? शराफत अली ने हैरानी से पूछा। तुम नहीं जानते ना ये बात, फिर भी ये दावा करते हो तुम कि उन लोगों से अच्छी तरह वाकिफ हो। तुझे अंदाजा नहीं है कुछ उन लोगों के बारे में? मुझे भी अगर ये लोग अमेरिका ना उठा ले गए होते तो मैं भी जिंदगी भर इनकी हकीकत ना जान सकता। इस एतबार से तो उन्होंने मुझे अमेरिका ले जाकर नेकी ही की है मेरे साथ। ऐसे ऐसे राज हाय सरबस्ता का इजहार हुआ वहां मुझ पर कि यहाँ रहकर कभी मैं उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता था। बिल्कुल काया पलट कर दी उन्होंने वहां ले जाकर मेरी। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तू अमेरिका तक हुआ है इस दौरान? क्या उस डॉक्टर धुम्मन के पीछे गया था तू वहां? आबी बोला, नहीं यार, उस जलील धुम्मन के आदमियों ने मुझे बांधकर पार्सल कर दिया था यहाँ से। हेरोइन भरकर ले गए थे वो मेरे अंदर। उसकी हैरत दीदनी थी। उसने अपने सामने लगे आईने में मुझे देखते हुए कहा, क्या कह रहा है मेरे यार? किसी जूट मिल के तैयार करदा बोरी तो नहीं है तू कि वो तेरे अंदर हीरोइन जैसी गलीज शय भरकर ले गए और तूने भरने दी उन्हें इस खामोशी से? हाँ भाई, ऐसा ही हो गया था मैं उस समय। झूठ की बोरी ही बन गया था उस घड़ी। इस काबिल ही नहीं छोड़ा था उन्होंने मुझे कि मैं कोई मदाफियत कर सकता। ऐसा ही बेदस्तो पा करके उन्होंने डाल रखा था मुझे। बड़ी कुत्ती शय हैं ये लोग यार। अजीब बात है यार ये तो। इस बार ये दुनिया कुछ बदली नजर आ रही है मुझे। तू भी मुझे वो जिलानी नहीं लगता। जिन हालात से मैं गुजरा हूँ इस दौरान और जैसे जैसे इंकशाफात मुझ पर हुए हैं, उसके बाद मेरी सोच का रुख बदल गया है आबी। ये ठीक कहा तूने, मैं बहुत बदल गया हूँ अब। पहले कोई मंजिल नहीं थी मेरी, कोई मकसद नहीं था जिंदा रहने के लिए। बस हवाओं के दोष पर उड़ता फिर रहा था मैं। वो जिधर ले जाती थी मैं दौड़ा चला जाता था। सिर्फ एक आसिया ही मरकज़ निगाह थी, उसी की खातिर खराबात की इस दलदल में उतरा था मैं। और इतना धंसता चला गया था कि बाहर निकलने की कोई तदबीर कारगर नहीं होती थी। शुक्र उस रब सोने का जिस डॉक्टर धुम्मन के हाथों में बर्बाद होकर अपनी राह गुम कर बैठा था। उसी धुम्मन के जरिए से मेरे रब ने मुझे सीधी राह भी दिखा दी। मेरी मंजिल जो खराबात में गुम हो गई थी अब नजर आने लगी है। फिर मैंने उसे सब कुछ पूरी तफसील के साथ बता दिया। वो तमाम हालात जिनसे मैं इस दौरान दो चार रहा था उसके गोशगुजार कर दिए। ऐसा मैंने इसलिए किया था कि उस वक्त एक तो हमारे पास उस तवील सफर में बेजारी से बचने का कोई और जरिया नहीं था। खामोश बैठे बैठे उकताहट का शिकार ही हो जाते हम लोग। मेरी इस दास्तान के दौरान काफी रास्ता तय हो गया और हमें इसका बिल्कुल एहसास भी न हो सका। दूसरे मैं ये भी चाहता था कि ये सारी बातें शराफत अली को भी मालूम हो जाए ताकि वो ये अच्छी तरह जान ले कि जिन लोगों के लिए वो अब तक काम करता रहा है उनके अज़ाइम क्या हैं और नादानिस्तगी में वो उसी शाख को काटे डाल रहा है जिस पर उसने अपना आशियाना बना रखा है। मैंने उसमें जिंदगी की हरारत महसूस की थी, उसे ज़मीर की चुभन से बेचैन होते देखा था। इसलिए मुझे ये यकीन था कि हालात का सही इल्म होने के बाद वो ज़रूर ताइब हो जाएगा। उसका ज़मीर अभी मरा नहीं था। उसके मसाइब और ज़रूरतों ने उसे थपक थपक कर सुला दिया था। और जब आदमी का ज़मीर जिंदा हो तो वो किसी भी वक्त राह रास्त इख्तियार कर सकता है। मैंने शराफत अली के सिलसिले में अपनी सी कोशिश कर डाली थी।
میرا خیال تھا اگر وہ خلوص دل اور نیک نیتی سے میرا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو جائے تو ہم زیادہ آسانی کے ساتھ یہاں موجود یہودی ایجنٹوں کا خاتمہ کر سکیں گے۔ آبی اور شرافت علی دونوں ہی حیرت سے گنگ ہو کر رہ گئے تھے۔ پوری کہانی سننے کے دوران میں ان میں سے کسی نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ میں خاموش ہوا تو آبی نے کار کو سڑک کے کنارے سے لگا کر روک دیا۔ کیا بات ہے آبی، کار کیوں روک دی تم نے؟ چپ کر جا یار، کیسی ہولناک باتیں بتائی ہیں تو نے تو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو گیا ہے، اسٹیئرنگ سنبھالے رکھنا مشکل ہو گیا ہے، بار بار پھسلا جا رہا ہے ہاتھ سے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ایسے خوفناک لوگوں کے درمیان تیرے ہوش و حواس کس طرح قائم رہے۔ جیلانی، ایسا تو نہیں سمجھتا تھا میں تجھے یار، چھوٹے موٹے پولیس مقابلے، قتل اور ڈاکے اور چیزیں ہیں، ان میں نہ ذہانت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے نہ منصوبہ بندی کی، بس جہاں جو داؤ چل گیا استعمال کر ڈالا۔ مگر ایسے تربیت یافتہ، منظم اور جہاندیدہ لوگوں کے مقابلے کے لیے تو بڑی سوجھ بوجھ درکار ہوتی ہے۔ کس طرح ڈاش دینے میں کامیاب ہو گیا تو انہیں؟ کون سی گیلڑ سنگی سنگھائی تھی تو نے انہیں کہ وہ نہ صرف تیری آزادی پر آمادہ ہو گئے بلکہ انہوں نے اپنی اتنی اہم کارکن بھی تیرے ساتھ کر دی؟ یہ سب میرے سونے رب کی مہربانی سے ہو گیا ابھی، میری نا تجربہ کاری اور اناڑی پن ہی ضامن بن گئے میرے۔ وہ مجھے تربیت کے مراحل سے گزار کر اپنے سانچے میں ڈھالنے کی آرزو میں مات کھا گئے مجھ سے۔ سچی بات تو یہ ہے یار جی کہ خدا کو ہی میری بہتری منظور تھی جو اس نے میرے لیے گریگری کو فرشتہ رحمت بنا کر بھیج دیا تھا۔ اگر وہ مجھے نہ ملا ہوتا اور اس نے میرے سامنے ان کا کچا چٹھا نہ رکھ دیا ہوتا تو انہوں نے مجھے اندھیرے میں رکھ کر اس الزبتھ کے زلفوں میں بری طرح جکڑ دیا تھا۔ جس انداز سے وہ آن ٹکرائی تھی مجھ سے اور جس معصومانہ انداز میں اس نے جال ڈالا تھا مجھ پر، اس سے بچنا تو کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا میرے لیے۔ ہاں، یہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہم سب پر جیلانی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جیسے ایک معمولی سا منشیات کی اسمگلنگ کا کام سمجھ کر ملوث ہو گیا ہوں، اس کے پس پردہ اتنا خوفناک اور تباہ کن منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچایا جا رہا ہے۔ کیسی ذلیل قوم ہے یہ، اپنی برتری کے لیے ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ ایسے سیاہ دل ہوتے ہیں یہ یہودی۔ شرافت علی نے کہا، اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا کی نافرمان قوم کیوں کہلاتے؟ ایسے ہی لانتی ہیں یہ، انسانوں والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ان میں۔ آبی بولا، ہاں یار، جو کچھ جیلانی نے بتایا ہے اسے سن کر تو یہی رائے قائم کی جا سکتی ہے ان کے لیے۔ شرافت علی نے کہا، اب آگے بھی چل بھائی، یہ ساری باتیں میں نے اس لیے نہیں بتائی تھی تمہیں کہ تم گاڑی روک کر رات اس ویرانے میں ہی گزارنے کا پروگرام بنا لو۔ یہ بھی یاد رکھ میرے ویر کہ ہمیں جلد از جلد متھل گاؤں کی اس حویلی تک پہنچنا ہے جہاں لاکھوں لاشاری قیام پذیر ہے۔ او ہاں، تو نے تو ہوش ہی گم کر کے رکھ دیے تھے میرے۔ آبی نے جلدی سے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ شرافت علی نے بڑے ہی جذباتی انداز میں میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے کہا، جیلانی میرے بھائی، میں سخت شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے اس خیال سے کہ میں اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے آرام و آسائش کے لیے اب تک اپنے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتا رہا ہوں، اپنے اس پیارے وطن کی جس کی بنیادوں میں میرے اجداد کا خون شامل ہے، جسے ہم نے لہو کا سمندر عبور کر کے حاصل کیا تھا۔ کتنا ذلیل ہوں میں، کیسی نیچ حرکت کی ہے میں نے، اپنے بزرگوں کا، اپنی ماں اور بہنوں کا لہو بیچتا رہا ہوں میں، جنہوں نے خود کو اسی لیے فنا کر لیا تھا کہ ہم سب آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں۔ ہاں بھائی، یہی تو بدقسمتی ہے ہماری، کسی کی کوئی اچھی بات ہماری سمجھ نہیں آتی۔ حب الوطنی اور قومی یکجہتی کی باتیں دیوانے کی بڑھ لگنے لگی ہمیں۔ کچھ لوگ اپنی محرومیوں کو بہانہ بنا کر اس ملک کی آزادی کو نیلام کر دینے کے در پر ہیں، اور کچھ اپنی بڑائی کے زوم میں اس کی بنیادوں پر ضربے لگانے میں مصروف ہیں۔ ایسا لگتا ہے لوٹ مچ گئی ہے یہاں، جو کچھ جس کے ہاتھ لگ جائے وہ اسے حاصل کر لینا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں کل کیا ہو، کچھ باقی رہے بھی یا نہ رہے، ہر شخص اپنا حال درست کر لینا چاہتا ہے، مستقبل کی کسی کو کچھ فکر ہی نہیں ہے۔ عجیب افراتفری کا عالم ہے یار، میدان حشر کا سا منظر لگتا ہے یہ۔ میں تو تیری زبانی ساری باتیں سن کر ہی جوش کھانے لگا ہوں۔ اگر میں وہاں تیری جگہ ہوتا تو میرا دماغ ہی الٹ جاتا، میں تیری طرح گہرائی میں اتر کر نہیں سوچ سکتا تھا۔ غضبناک ہو کر انجام کی پرواہ کیے بغیر جا پڑتا ان رزیلوں پر، بوٹیا کر دیتا ان کی، یہ خود ختم ہو جاتا۔ آبی نہایتی خونخوار لہجے میں بولا، یہ کوئی سمجھداری کا کام نہیں ہوتا آبی، اس سے ان کی اور ریشہ دوانیاں جو ہمارے ملک میں جاری ہیں ختم نہیں ہو سکتی تھیں، نہ ہی ان میں کسی طرح کا کوئی تعطل پیدا ہو سکتا تھا۔ تم اگر وہاں ان کے 10-20 آدمی مار کر مر بھی جاتے تو اس سے ہمارے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہاں کسی کو پتہ بھی نہ چلتا ان کے عزائم کا، تیری قربانی رائے گاہ ہی جاتی۔ اب ہم یہاں ایک پوری تنظیم قائم کر سکتے ہیں ان کے خلاف، ایسا انتظام کر سکتے ہیں ہم کہ کسی ایک یا 10-20 آدمیوں کو مار کر بھی وہ یہاں آزادی سے کام نہ کر سکے۔ بڑے تحمل کی ضرورت ہے ابھی ہمیں، جوش میں اگر کوئی قدم اٹھا بھی لیا ہم نے تو اس سے ان کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ ہم چند آدمیوں کو ٹھکانے لگا کر وہ پوری تندہی سے اپنے کام میں پھر مصروف ہو جائیں گے، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی انہیں اس کام میں۔ جیلانی ٹھیک کہہ رہا ہے ابھی، شرافت علی نے بھی میری تائید کرتے ہوئے کہا، اتنی بڑی تنظیم کا مقابلہ ہم 2-4 آدمی نہیں کر سکتے، اس کے لیے کوئی ایسی ہی تنظیم ہونی چاہیے، ایسی ہی منظم اور مضبوط تنظیم جس کے کارکن شہر شہر
قصبہ قصبہ اور گاؤں گاؤں میں موجود ہوں اور ہر جگہ ہر محاذ پر ان کو شکست دے کر یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیں۔ اس کے لیے ہمیں محب وطن لوگوں کو تلاش کر کے انہیں وطن عزیز کی سلامتی کے لیے اپنا ساتھ دینے پر آمادہ کرنا ہوگا۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں جو پاکستان کی بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ہمیں تو انہیں دشمنوں کے ارادوں سے باخبر ہی کرنا ہوگا۔ یہ معلوم ہوتے ہی ہر شخص ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے گا، لیکن لوگوں کو اپنی صف میں شامل کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ کہیں کوئی کالی بھیڑ ہم میں نہ گھسے۔ تو نے تو میرے بھائی اچھی خاصی منصوبہ بندی کر ڈالی بیٹھے بیٹھے۔ یہ باتیں سوچنا جتنا آسان ہے اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کس کس کو یہ داستانیں سناتا پھرے گا اور کس کس کو اس کی سچائی کا یقین دلا سکے گا تو؟ میں نے پوچھا۔ اس کی تم فکر نہ کرو جیلانی، وہ کسی دانا نے کہا ہے نا کہ 4 آدمی اگر ہم خیال ہو جائیں تو انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اب ہم 3 تو ہو ہی گئے ہیں، کسی ایک کو اور ساتھ ملا لیں گے، پھر ہم 4 مل کر اپنے اپنے حلقہ احباب میں جا کر انہیں ہمنوا بنانے کی کوشش کریں گے اور وہ نئے شامل ہونے والے اس سے آگے جا کر کام کریں گے۔ اس طرح ایک سے دوسرے تک رسائی ہوتی چلی جائے گی اور بہت جلد ہمارا یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کر لے گا۔ کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ کہتا تو ٹھیک ہے، تیری بات دل کو بھی لگتی ہے۔ میرے ذہن میں اسی لمحے سیٹھ قاسم کا نام ابھرا۔ وہ بھی شرافت علی کی طرح توبہ کر کے راہ راست اختیار کرنے کی بات کر رہا تھا مجھ سے۔ میں نے شرافت علی سے کہا، ایک اور نام یاد آیا مجھے اس لمحے۔ تیری ہی طرح کے ایک اور شخص نے بھی اس راہ بد کو ترک کر دینے کی بات کی تھی مجھ سے۔ وہ بھی بہت بیزار سا تھا اس کام سے، کہہ رہا تھا کہ اب وہ توبہ کر لینا چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ کون ہے وہ؟ کس کا ذکر کر رہے ہو تم؟ کیا میں بھی جانتا ہوں اسے؟ شرافت علی نے پوچھا۔ ہاں یار، تو نے ہی تو ملایا تھا مجھے اس سے۔ وہ اپنے سیٹھ قاسم کی بات کر رہا ہوں میں۔ کیا کہہ رہے ہو جیلانی؟ تمہیں دھوکہ تو نہیں ہوا کہیں؟ وہ ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کبھی۔ نہیں پیارے بھائی، مجھے بالکل دھوکہ نہیں ہوا ہے۔ میرے کان بہت صاف تھے اس وقت اور سماعت کی قوت بھی پوری طرح بحال تھی۔ اس نے مجھ سے تنہائی میں یہی باتیں کی تھی، اسی لیے تم لوگوں کو اٹھا دیا تھا وہاں سے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس رات ڈنر کے بعد یہی بات کی تھی اس نے تم سے؟ شرافت علی کی حیرت اتنی تھی۔ اصل بات یہ تو نہیں تھی، جو باتیں کرنے کے لیے اس نے تنہائی حاصل کی تھی وہ ایک بہت ہی اہم معاملہ اس کا، مگر باتوں باتوں میں اس نے اپنے اس خیال کا بھی اظہار کر دیا تھا مجھ سے۔ کہتا تھا خدا نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ میری کئی پشتیں عیش و آرام کی زندگی گزار سکتی ہیں اس کے سہارے، پھر میں اس دلدل میں کیوں پھنسا رہوں؟ اس سے نجات حاصل کر کے سکون کا سانس لینا چاہتا ہوں میں۔ اور وہ اہم معاملہ کیا تھا یہ نہیں بتاؤں گے مجھے؟ حالانکہ اب ہمارے درمیان کوئی رازداری نہیں رہی ہے۔ میرے خیال میں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے دوسروں سے چھپایا جائے، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے چھپانا چاہتا ہے۔ بات یہ کہ اس کا بیٹا جو چند ماہ ہوئے امریکہ گیا تھا سیاحت کی غرض سے، وہاں جا کر لاپتہ ہو گیا ہے، اور سیٹھ قاسم چاہتا ہے کہ میں امریکہ جا کر خاموشی سے اس کا سراغ لگانے کی کوشش کروں۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ اس نے یہ کہا تم سے کہ شاہد سیاحت کے لیے امریکہ گیا تھا؟ شرافت علی چونک کر بولا۔ ہاں یہی کہا تھا اس نے، مگر تم اس طرح کیوں پوچھ رہے ہو یہ بات؟ کیا جھوٹ بولا ہے اس نے مجھ سے؟ ہاں جھوٹا ہے وہ، صحیح بات نہیں بتائی اس نے تمہیں، اسی لیے اس نے تنہائی میں بات کی ہے تم سے۔ اچھا تو تم کیا جانتے ہو؟ صحیح بات کیا ہے؟ کیا اس کا بیٹا امریکہ نہیں گیا؟ گیا تو وہ امریکہ ہی ہے، مگر سیاحت کی غرض سے نہیں گیا وہ۔ ڈاکٹر دھمن کی طرف کچھ روپیہ ہے سیٹھ قاسم کا، اس نے کچھ مال بھیجا تھا دھمن کو، اس کے آدمیوں نے اسے وصول بھی کر لیا تھا، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہی پولیس نے اس کے آدمیوں کو پکڑ لیا اور مال پر قبضہ کر لیا۔ دھمن نے اسے بہانہ بنا کر اس کی ادائیگی روک دی، اس نے شاہد کو وہی رقم وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اچھا یہ بات تھی، اس کا مطلب یہ کہ دھمن نے مجھے جو کہانی سنائی وہ جھوٹ کا پلندہ تھی۔ یعنی ڈاکٹر دھمن نے بھی تمہیں اس بارے میں کچھ بتایا تھا؟ تو دھمن کے پاس پہنچ گیا تھا شاہد کیا؟ ہاں اس نے مجھے بتایا تھا اس کے بارے میں، اور جو کچھ اس نے بتایا تھا اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا تھا کہ دھمن اسے پہلے سے جانتا ہے۔ اس کے بیان کے مطابق تو وہ ایک لاوارث شخص تھا اور اس کے شناختی کاغذات اتفاقاً اس کے ہاتھ آ گئے تھے، جن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے میرے پاکستان پہنچنے کا انتظام کر دیا تھا۔ یعنی تم جن کاغذات کے ذریعے پاکستان آئے ہو وہ اسی شاہد کے تھے، سیٹھ قاسم کے بیٹے شاہد کے؟ ہاں تمہیں نہیں معلوم تھا کیا جو تم اس طرح حیرت کا اظہار کر رہے ہو؟ میں نے اسے حیران ہوتے دیکھ کر کہا، یہ تو معلوم تھا مجھے کہ تم کسی شاہد حسین کے پاسپورٹ پر واپس آئے ہو، لیکن وہ سیٹھ قاسم کا بیٹا شاہد ہے یہ میں نہیں جانتا تھا، اور یہ سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنا پاسپورٹ وغیرہ تمہیں دے کر پاکستان بھیج دے گا اور خود وہیں کہیں روپوش ہو جائے گا؟ اس کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کوئی، آخر اسے ایسا کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ اگر یہ کہا جائے کہ وہ چند لاکھ کی رقم جو اسے دھمن سے وصول کرنا تھی ہضم کرنے کی خاطر غائب ہوا ہے تو یہ بڑی احمقانہ بات ہوگی۔ وہ سیٹھ قاسم کی کروڑوں کی جائیداد اور تمام دولت کا وارث ہو کر ایسی بات کیوں سوچے گا؟ تو تمہارا خیال ہے کہ وہ کسی وجہ سے خود ہی غائب ہو گیا ہے کہیں؟ میں نے پوچھا۔
لوگ ایسا کہتے ہیں مگر یہ بات میرے حلق سے نہیں اترتی. میرا تو اب تک یہ خیال تھا کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے. پہلے خیال تھا تمہارا یہ, اب خیال بدل گیا ہے کیا؟ میں نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. ہاں, اب خیال بدل گیا ہے میرا. اب میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ دھمن نے اسے بے دست و پا کر کے ڈال دیا ہے کہیں, اور اس کے کاغذات پر تمہیں پاکستان بھیج کر سرکاری کاغذات میں اس کے واپس جانے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے. اب اگر وہ دھمن کے چنگل سے آزاد ہو بھی کیا کبھی, تو واپس پاکستان نہیں آ سکے گا, وہیں بھٹکتا پھرے گا. سان فرانسسکو جیسی دراز ریاست میں اس کے لیے کاغذات کے بغیر اپنی شناخت کرانا آسان نہیں ہوگا. تم نے اپنی دانش میں بالکل صحیح اندازہ قائم کیا ہے, لیکن تم اس رذیل دھمن کی درندہ خصلت سے واقف نہیں ہو پوری طرح. وہ تمہارے اس اندازے سے کہیں بڑھ کر ذلیل آدمی ہے. اس نے مجھے جو کہانی سنائی تھی اب میں اسے بالکل درست طریقے پر سمجھ چکا ہوں. اس کی ساری حقیقت عیاں ہو گئی ہے مجھ پر. اس کتے کو تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتے ہو شرافت علی. کیا سمجھا ہے تم نے؟ مجھے بھی بتا دو تاکہ میں بھی جان سکوں کچھ اس کے بارے میں. شرافت نے کہا. اس نے تو مجھے یہ بتایا تھا کہ شاہد پاکستان سے سیر و تفریح کی غرض سے امریکہ آیا تھا. وہ نیو یارک کے لنکن ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا, جہاں 2 امریکی نوجوانوں سے اس کی دوستی ہو گئی. وہ دونوں سے اپنے ساتھ سان فرانسسکو لے آئے. یہاں آ کر سڑک پار کرتے ہوئے وہ گاڑی کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو گیا. اس کے دونوں ساتھیوں نے اسے زخمی حالت میں دھمن کے کلینک پہنچا دیا اور خود کہیں غائب ہو گئے. شاہد کی حالت اتنی نازک تھی کہ دھمن کو اس کے بچنے کی 1% بھی امید نہ تھی. پھر بھی اس نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا. شاہد کے مرنے کے بعد دھمن نے اس کے کاغذات سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ان کاغذات کو مجھے پاکستان بھیجنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. چنانچہ اس نے وہ تمام چیزیں جن سے شاہد کی شناخت ہو سکتی تھی حاصل کر کے چھپا دی اور پولیس کو اس کے زخمی حالت میں کلینک پہنچائے جانے کی اطلاع دے دی. پولیس جب کافی بھاگ دوڑ کے باوجود اس کے بارے میں کچھ نہ جان سکی تو اس نے شاہد کو لاوارث قرار دے کر اس کی تدفین کر دی اور یوں اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نیو یارک کے لنکن ہوٹل سے شاہد نے جب دھمن سے رابطہ قائم کیا ہوگا تبھی اس کمینے نے شاہد کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنا لیا ہوگا. اسی منصوبے کے تحت اس کے 2 آدمی شاہد کو نیو یارک سے لے کر آئے تھے. اپنے پاس بلا کر انسانی اعضاء کے اس بیوپاری نے دھوکے سے اس کے گردے نکال کر بیچ کھائے ہوں گے اور پھر اس کی لاش کو کسی جگہ ڈلوا کر اسے ایکسیڈنٹ کا کیس بنایا اور اپنے کلینک میں واپس منگوا کر اس کے حادثے میں ہلاک ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. پولیس بیچاری اس ذلیل آدمی کی ظاہری شرافت سے دھوکہ کھا گئی اور اسے لاوارث قرار دے کر دفن کر دیا. اس طرح اس نے ایک تیر سے 3 شکار کر لیے, یعنی سیٹھ قاسم کا روپیہ ہضم کیا, شاہد حسین کے گردے بیچ کر مزید مال کمایا اور اس کے کاغذات کے ذریعے مجھے یہاں بھیج کر وہ ہیرے بھی اسمگل کر دیے. دیکھا کیسا سور کا بچہ ہے وہ یہودیوں کا زر خرید غلام. یعنی وہ سیٹھ قاسم کا بیٹا قتل ہو چکا ہے, مر چکا ہے وہ, یہی کہہ رہے ہو نا تم؟ ہاں بھائی, یہی کہا ہے میں نے, اور تم نے سننے میں کوئی غلطی نہیں کی. اسے دھمن نے ہی قتل کیا ہے. یہ تو بہت ہی برا ہوا جیلانی, برباد ہو گیا وہ سیٹھ قاسم. تو ایک ہی بیٹا تھا اس کا, اس ظالم نے یوں چھین لیا اس سے. صرف چند نوٹوں کی خاطر اس نے جان لے لی اس غریب کی. کیا کمی تھی اس رذیل دھمن کو دولت کی؟ کس کے لیے لگا رہے وہ دولت کے یہ انبار؟ اف خدایا, ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں تو نے اس دنیا میں. تو نے تو مجھے الجھا کے رکھ دیا جیلانی. کیسی غفلت کی نیند میں ڈوبا ہوا تھا میں. یہ تو میں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ دولت حاصل کرنے کی دھن میں کس راندن میں جا اترا ہوں. اور یہ جو الزبتھ تیرے ساتھ لگ کر آئی ہے یہاں تک اور جس طرح اپنے خاص خاص آدمی سے متعارف کرا رہی ہے تجھے, اس کے پس پشت کوئی بہت ہی اہم مقصد کار فرما نظر آتا ہے مجھے. یہ لوگ بہت ہی زیادہ اعتماد کر رہے ہیں تجھ پر, جبھی تو اس جیرالڈ کو بے نقاب کر دیا تجھ پر, ورنہ یہاں تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کا اصل نام جیرالڈ ہے. سب الیگزینڈر کے نام سے ہی جانتے ہیں اسے اور جرمن صنعت کار کے طور پر پہچانا جاتا ہے وہ. ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی, اب کیا باقی رہے گا سمجھنے کے لیے؟ کون سی بات سمجھانا چاہتا ہے تو؟ وہ جیرالڈ یا الیگزینڈر جو بھی ہے وہ تمہیں اور الزبتھ کو بابا صاحب کے آستانے پر کیوں لے گیا تھا؟ تیرے اس بابا صاحب عامل کامل کی اصلیت سے آگاہ کرنے کے لیے. آئی سمجھ؟ بابا صاحب کی اصلیت؟ کیا مطلب ہے تیری اس بات کا؟ اب کوئی اور انکشاف کرنا چاہتا ہے تو؟ وہ انکشاف کے بچے, تیرا وہ بابا اسحاق بہروپیہ ہے, ایک دم فراڈ ہے وہ, یہ بتانا چاہتا ہوں میں تجھے. یہ کیا کہہ رہا تو غلام جیلانی؟ توبہ کر خدا سے, معافی مانگ. ایسے کامل بزرگ پر بہتان باندھ رہا ہے تو؟ کون یقین کرے گا تیری اس بات پر؟ اور کسی کے سامنے ایسی بات کی نا تو نے تو ان کے عقیدت مند زندہ نہیں چھوڑیں گے تجھے. مجھے ضرورت ہی کیا ہے کسی سے کچھ کہنے کی؟ تو نے پوچھا تو میں نے بتا دیا. تجھے یقین نہیں آتا تو نہ کر, مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. میں نے جو کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے اور جو باتیں کی ہیں وہ غلط نہیں ہیں. وقت آنے پر سب سے پہلے اسی کی گردن اڑانی ہے مجھے. وہ بہروپیہ ہی یہاں بیٹھا ڈوریاں ہلا رہا ہے, اصل آدمی تو وہی ہے. کیا دیکھا تھا تم نے وہاں اور کیا باتیں کی تھی بابا صاحب نے تم سے؟ میرا تو خیال ہے وہ کوئی اور ہوگا جس سے تم ملے ہو. دیکھو شرافت علی,
میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا ہوں کہ تم میری ہر بات کو بے چون چرا تسلیم کرتے جاؤ. اگر تمہیں یقین نہیں ہے میری کسی بات پر تو اچھا یہی ہے کہ تم خود معلومات حاصل کرو اس کے بارے میں، اپنا اطمینان کرنے کے لیے. ویسے مجھے پورا اطمینان ہے اس سلسلے میں. لیزی اور جیرالڈ اسے مسٹر آئزک کہہ کر مخاطب کر رہے تھے. مجھ سے انہوں نے اس کا تعارف آئزک ہی کی حیثیت سے کرایا تھا. انہیں اگر یہ معلوم ہوتا کہ میں ان سب کی اصلیت سے آگاہ ہو چکا ہوں اور انہیں صرف منشیات کے اسمگلروں کی کسی بڑی تنظیم سے وابستہ ہی نہیں سمجھتا بلکہ ان کے عزائم سے بھی پوری آگاہی رکھتا ہوں، تو وہ کبھی میرے سامنے اسے اس کے اصلی نام سے مخاطب کرنے کی غلطی نہیں کرتے اور نہ ہی مجھ پر اس درجہ اعتماد کرتے. بہرحال تمہیں اختیار ہے کہ میری جو بات تمہیں مشکوک معلوم ہو اس کی حقیقت جانے بغیر اس پر یقین مت کرو. آدمی کو کسی طرف سے شک و شبے میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے. میں شک نہیں کر رہا ہوں تم پر، نہ ہی یہ خیال ہے میرے دل میں کہ تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. بات صرف اتنی ہے جیلانی کہ بابا اسحاق کو عوام میں جو مقام حاصل ہے اور جو شہرت ہے ان کی، تمہاری باتیں اس سے بالکل ہی متضاد ہیں. یہ بات ذہن قبول نہیں کر رہا کہ ایک ایسا نیک نام اور دیندار آدمی فراڈی بھی ہو سکتا ہے. اس کی یہ ساری عبادت و ریاضت، سارے زہد و تقویٰ محض دکھاوا ہے اور وہ شخص حقیقتاً مسلمان ہے ہی نہیں سرے سے. ایسا ہی ہوتا ہے میرے بھائی، قومیں یوں ہی گھر بیٹھے ہاتھ پیر ہلائے بغیر عروج حاصل نہیں کر لیتی. بڑی محنت کرنا پڑتی ہے افراد کو، خود کو فنا کر دینا پڑتا ہے، تب کہیں کئی نسلیں گزرنے کے بعد سربلندی نصیب ہوتی ہے. ہمارے جیسے تناسان لوگ جنہیں دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کے عیب گنانے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے، کبھی کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے. اب یہی دیکھو، یہ یہودی ایک قوم کی حیثیت سے خود کو منوانے اور اپنے لیے ایک ملک حاصل کرنے کے لیے کتنی صدیوں سے جد و جہد کر رہے تھے. جہاں جاتے تھے وہاں سے دھتکارے جاتے تھے، بیشتر ممالک سے نکالے گئے، کئی ملکوں میں ان کا داخلہ بند کیا گیا، مگر یہ لوگ تھک کے نہیں بیٹھتے تھے کبھی، اور بالآخر انہوں نے اپنے لیے ایک ملک حاصل کر ہی لیا. اس مقصد کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھے ہیں. اب اقوام عالم پر برتری حاصل کرنے کے لیے تگودو کر رہے ہیں. دوسروں کو کمزور اور خود کو طاقتور بنانے کے لیے سارے حربے، سارے وسائل استعمال کر رہے ہیں. اور اگر ہمارا یہی حال رہا، آنکھیں کھول کر اپنے اطراف میں ہونے والے تماشوں کو سمجھنے کے بجائے یوں ہی بندر باٹ میں مصروف رہے ہم، تو ایک روز وہ اپنے اس مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. بڑی دانشوروں جیسی باتیں کرنے لگا جیلانی. تیرا تو حلیہ ہی بدل گیا یار بالکل. کیا بن گیا ہے تو؟ بس میری آنکھیں کھل گئی ہیں ابھی، نیند ٹوٹ گئی ہے میری. اور جب آدمی آنکھیں کھول کر دیکھنے اور ماحول کو سمجھنے لگتا ہے تو خود بخود دانش بھی آ جاتی ہے اس میں. لوگ اسے دانشور کہنے لگتے ہیں. پھر اسی لمحے ہماری کار اس سڑک کے موڑ پر جا پہنچی جو نہر کی طرف جاتی تھی. آبی نے کار کو سڑک پر ڈالتے ہوئے کہا، لے بھائی، آ گئے ہم اپنی منزل کے قریب، بس یہی کو آدھا پونا گھنٹہ اور لگے گا ہمیں.